दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले कश्मीर का मुकदमा मकबूजा जम्मू कश्मीर पे भारत के जाबिराना और गैर कानूनी और गैर अखलाकी और गैर इंसानी कब्जे को और तसल्लुत को आज 78 साल मुकम्मल हो गए। इन 78 सालों के दौरान भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर पे जो जुल्म सितम के पहाड़ ढाए हैं, जो इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं, उसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। हज़ारों कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, हज़ारों सैकड़ों से कई गुना ज़्यादा ज़ख्मी हैं, अपाहज हो चुके हैं, मफलूज हो चुके हैं, चाहे जिस्मानी तौर पे हों, चाहे नफ्सियाती तौर पे हों। औरतों की इज़्ज़तें पामाल की गई हैं, उनकी हुर्मतें पामाल की गई हैं, बच्चों को शहीद किया गया है, बच्चों पर जुल्म सितम उठाया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुआशी और हर एतबार से तमाम जुल्म सितम भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर पर ढाए हैं इन 78 सालों में। और इन सब के बावजूद भारत आज भी 78 सालों के बावजूद, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद मकबूजा कश्मीर के अवाम को उनका हक़ ख़ुद इरादियत देने से इनकारी है। लेकिन कश्मीरियों की ये जद्दोजहद रायगा नहीं जाएगी। इस जद्दोजहद में देर लग सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह आज़ादी का सूरज मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए तुलू ज़रूर होगा और कश्मीर इंशाअल्लाह एक दिन पाकिस्तान ज़रूर बनेगा। आज सबसे पहले प्रोग्राम में कश्मीर के मुकदमे को आप सबके सामने, दुनिया के सामने रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से भी, जहाँ पर आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर हुकूमत की तब्दीली की जो दौड़ है वो आगे बढ़ चुकी है। इस वक्त जबकि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो ऐवान सदर में प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात जारी है मुस्लिम लीग नून की एक कमेटी की, और वो डिसाइड करेंगे कि PMLN क्या पीपल्स पार्टी के साथ शामिल होगी हुकूमत बनाने में आज़ाद कश्मीर में या नहीं। पीपल्स पार्टी का क्लेम यह है कि वो हुकूमत बनाने की तगड़ी पोजीशन में आ चुकी है। तो कौन होगा नया वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, इसके हवाले से बात करेंगे। फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात इस वक्त इस्तांबुल में जारी हैं, जो फ़िलहाल तो डेडलॉक का शिकार है। और डेडलॉक आया है अफ़गान तालिबान रजीम की हठधर्मी की वजह से, उनकी अदम संजीदगी की वजह से, उनके अदम ताउन की वजह से। पाकिस्तान की डिमांड्स बिल्कुल क्लियर हैं, बेस्ड अपॉन रेशनल हैं और बेस्ड अपॉन एविडेंसेस एंड प्रूफ्स हैं। सो दहशत गर्दी के ख़ात्मे की तमाम तर जिम्मेदारी या अक्सर जिम्मेदारी अफ़गान तालिबान रजीम के ऊपर है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसकी एक हालिया मिसाल कि अभी जबकि पाक अफ़गान मुज़ाकरात जारी हैं, इस दौरान भी कुर्रम के इलाके से दरअंदाजी की कोशिश हुई है अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में, जबकि उन तमाम खवारजियों को हलाक कर दिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फोर्सेस के, पाकिस्तान फोर्सेस के 5 जवान उसमें शहीद हुए हैं। ये अभी सीज़ फायर जारी है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। कुर्रम के साथ कर्क, ये दोनों इलाके खैबर पख्तूनख्वा के हैं। कर्क में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, उन्होंने जलसा किया और वहाँ पे उन्होंने सूबे की गवर्नेंस पर तवज्जो देने के बजाय एक बार फिर विफाक पे चढ़ाई और विफाक के साथ महाज आराई का बयानिया दिया। ऐसा क्यों? इन सब मामलात और मुद्दात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन आंसर्स के लिए। मुझे ज्वाइन कर रही हैं नफीसा शाह साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, रहनुमा हैं PTI के, वकील हैं बानी PTI के, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, PMLN के मरकज़ी रहनुमा हैं। नफीसा शाह साहिबा, सबसे पहले कश्मीर का मुकदमा, पाक भारत एक और जंग भी हो चुकी है कश्मीर के इसी मुद्दे के हवाले से। तो जब तक कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर का मुकदमा हल नहीं हो जाता, तब तक इस खित्ते में अमन नहीं आ सकता। क्या भारत, खासतौर पर मोदी सरकार, ये समझने के लिए तैयार है या नहीं? आज यौम स्याह है और पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक लड़ता आ रहा है। जो 78 साल पहले भारत ने हमला करके एक ऑक्यूपेशन की है कश्मीर के ऊपर, और इस मौके पर मैं सलाम पेश करूँगी अपने कश्मीरी भाइयों, बहनों और माओं और बच्चों को, जिन्होंने एक तवील जदोजहद की है और अपनी अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन का मुकदमा उन्होंने लड़ा है।
اور بین الاقوامی اسٹیج پر یونائٹڈ نیشنز نے کئی مرتبہ یہ ریزولوشنز دی ہیں کہ کشمیر کا رائٹ ہے ٹو ڈٹرمن دیئر اون فیوچر. انفارچونیٹلی بھارت کی جو ہیجمون ہے، ہیجمونسٹک ڈیزائنز ہیں، اس کی وجہ سے اس پورے خطے میں آپ دیکھیں کہ کشیدگی ہے، اور اس کا یہی ایک اس کا عکس یہ ہے کہ ایک پوری ٹیریٹری کو انہوں نے اتنے سال آکیپائی کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس میں ہزاروں لاکھوں انہوں نے افواج اپنے جو ہیں وہ بھیج کر زبردستی کا انہوں نے کشمیر کے رائٹس جو ہیں وہ یوزرپ کیے ہیں کئی مختلف حوالوں سے. اس موقع پر میں کشمیریوں کے ساتھ جہاں ہمارے صدر پاکستان نے، وزیر اعظم نے، اور میں بھی ان سے آواز ملا کر یکجہتی کا اظہار کروں گی کشمیر کے حوالے سے. اور اس موقع پر یقیناً جو آزاد کشمیر ہے، آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی اس وقت یقیناً آپ بات کریں گی چینجز کے حوالے سے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے ایک جمہوری رائے لے کر آگے بڑھ رہی ہے. اینڈ ہوپ فلی جو گزشتہ کچھ دنوں میں کشمیر میں بھی ہم نے کچھ کشیدگی دیکھی، آئی ہوپ کہ اب ایک سیاسی نظام وہاں بحال ہونے والا ہے، تو آئی ہوپ وہاں پر بھی حالات جو ہیں وہ بہت بہتر ہوں گے. آزاد کشمیر کے حوالے سے الگ سے بات کریں گے. آزاد کشمیر کی صورتحال یکسر مختلف ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، لیکن پہلے جو یوم سیاست 22 اکتوبر نہ صرف کشمیر میں، دونوں پارٹس آف دا کشمیر، بلکہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں، ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب، دس از دا کور ایشو، دس از دا برننگ ایشو بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. ایک اور جنگ کشمیر کے مدعے پہ ہو چکی ہے. بھارت، مودی سرکار کبھی سمجھنے کو تیار ہو سکتا ہے، کوئی سینٹی پریویل کر سکتی ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے؟ میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ ہندوستان میں جو انتہا پسند حکومت اس وقت ہے، اور ایون وہاں کے لبرل بھی جو ہیں وہ بھی ثابت ہوا ہے کہ وہ مسلم دشمنی میں کسی حد تک جا سکتے ہیں. 378 کے انیکسیشن کے بعد ابھی تک جو مقبوضہ کشمیر میں معاملات رکھے گئے ہیں، اس بات کے باوجود کہ وہاں پہ ایون پرو انڈیا جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ جو معاملات رکھے گئے ہیں مسلمانوں کے، وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں. اور میرا خیال میں کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ انٹرنیشنلی جو ڈپلومیسی میں کشمیر کے مدعے کو آگے رکھیں. کشمیر ایک رشتہ ہوا زخم ہے بر صغیر کے سینے پہ، جس کو اگر مندمل نہیں کیا گیا تو یہاں پہ ہمیشہ ایک نیوکلیئر وار ہونے کی اندیشہ رہے گا. اور اگر ورلڈ پیس کے لیے بھی کشمیر کی سولوشن ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے تمام جو سیاسی لوگ ہیں اور وہ اکٹھے مل کے آواز اٹھائیں. اور کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جس پہ سیاست نہیں ہو سکتی، اور یہ ہمارے لیے، کسی بھی پاکستانی کے لیے، کشمیر کا پاکستان کا حصہ ہونا یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا حق ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ 1947 میں یہ ایک ایسا جھگڑا جو ہے وہ چھوڑا گیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، جو برٹش اسٹیبلشمنٹ تھی پولیٹیکل اور ملٹری، جس کی وجہ سے آج تک دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے نبرد آزما. ڈاکٹر طارق صاحب، 78 سال ہو گئے، آج ایک بار پھر ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں مقبوضہ جموں و کشمیر کے حوالے سے. مزید کتنے سال کہ کشمیر کو آزادی، مقبوضہ کشمیر کو آزادی ملے گی اور کشمیر پاکستان بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پاکستان کی قوم، حکومت چاہے کوئی بھی ہو، وہ ہر سطح کے اوپر کشمیر کے ساتھ پچھلے جو آپ نے ذکر کیا 78 سال گزر گئے ہیں، وہ ہر قدم پہ کھڑی رہی ہے. اور وہ تمام دن جن کی کشمیر کاز، کشمیر میں جو مقبوضہ کشمیر میں جو انڈین اٹراسٹیز ہیں اس کے حوالے سے ہوں، جو ایک اسپیشل سٹیٹس مقبوضہ کشمیر کا انڈین گورنمنٹ نے 2019 میں ایبروگیٹ کیا، کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی ایک جو کہ خود انکانسٹیٹیوشنل تھی، وہ دن ہو 5 اگست. تو یہ سارے دن پورے پاکستان میں 5 فروری ہو، وہ یوم کشمیر، وہ پورے جذبے کے ساتھ منائے جاتے ہیں. اور منائے اس لیے جاتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو اور مقبوضہ کشمیر کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اپنی ایک ایک بچہ اور ایک ایک بزرگ اور ایک ایک ماں اور ایک ایک بہن اور ایک ایک نوجوان جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کے کاز کے ساتھ کھڑا ہے. درست. یہ تو ہے، آپ یہ کہیں کہ باٹم لائن. اب یہ کہ یہ مسئلہ کہاں تک پہنچا ہے اور کہاں تک یہ آگے جا رہا ہے. ابھی ویسے تو چوئی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، میں ان کی تمام بات کو سپورٹ کرتے ہوئے، تائید کرتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ میں اسے دہراؤں نہ، بلکہ تھوڑا سا آگے اس سے بات کروں. وہ یہ ہے کہ انڈیا
وہ یہ چاہ رہا تھا اور کافی حد تک اس نے اس کے اوپر کوششیں کی تھیں کہ یہ چونکہ جیسے میں نے کہا کہ چوئی صاحب نے بات کی ہے، فیصل نے بڑی تفصیل سے، کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اور انٹرنیشنل کانفلکٹ ہے جس کی وجہ سے پورا ریجن جو ہے یہ ایک نیوکلیئر کانفلکٹ زون بن چکا ہے، اور یہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی انوالومنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے کرنا کیا ہے، انہوں نے جو اقوام متحدہ میں آلریڈی قراردادیں موجود ہیں، پاس ہو چکی ہیں، ان پہ عمل درآمد کرنا ہے، کوئی نئی سالسی نہیں کرنی، اٹس جسٹ اے میٹر آف امپلیمنٹیشن۔ کشمیر ایشو جو ہے اس میں نئے جرگے کی ضرورت نہیں ہے، سابقہ جرگہ جو کہ اقوام متحدہ نے منظور کیا تھا ایک ریزولوشن کی شکل میں، اس جرگے پہ عمل درآمد ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ اب یہ کہ انڈیا نے کیا کیا، انڈیا نے پہلے تو جناب یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے جی، اس کے بعد اس نے کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ ریجنل ایشو ہے، یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس ریجن کا ایک ایشو ہے، کانفلکٹ ہے، یہاں پہ ایک جھگڑا ہے۔ پھر ابھی لیٹلی انڈیا نے کیا کیا کہ اس نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ ایک بائی لیٹرل ایشو ہے، اٹس اے کانفلکٹ بٹوین دا ٹو کنٹریز، پاکستان اینڈ انڈیا، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ بائی لیٹرل ایشو کے اوپر تو انٹرنیشنل قوانین لاگو نہیں ہوتے، وہ تو آپ کے چھوٹے موٹے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، خود نپٹیں۔ تو اب کیا ہوا کہ جب ابھی مارکہ حق ہوا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی، تو تمام دنیا کو یہ بات پتہ لگی کہ یہ مارکہ حق جو ہے یہ دو نیوکلیئر سٹیٹس میں ہوا، پاکستان کو اس میں اللہ نے فتح دی، واضح فتح دی، برتری دی، اور وہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ میرا خیال ہے کو 7 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ 7 طیارے گرے اور یہ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ یعنی ایک ویلیڈیشن ہے جو پاکستان کا موقف ہے، یہ اس کی ویلیڈیشن ہے پوری دنیا نے کی۔ کشمیر ایک انٹرنیشنل ایشو ہے۔ اس کے بعد دنیا کو ریئلائز ہوا کہ بھائی اس خطے کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو۔ تو اب یہ مسئلہ کتنے مزید سال لگیں گے؟ ٹو کنکلوڈ، اب یہ مسئلہ دوبارہ ایک دفعہ بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے، پوری دنیا اس پہ بات کر رہی ہے، اور مجھے یہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ بہت سارے ایسے ممالک جو کشمیر کی بات نہیں کیا کرتے تھے انٹرنیشنل کانفرنسز میں، آج وہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، آج وہ پاکستان کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ اور اب یہ کہنا کہ کتنے سال، کہ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا، جو جغرافیہ بدلتی ہیں، جو قوموں کی ہسٹری بدلتی ہیں، اس میں کچھ سال 2 4 سال آگے پیچھے ہو بھی جائے کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب انڈیا اس مسئلے کو نہ تو اس پہ پردہ ڈال سکتا ہے اور نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ریجنل ہے، بائی لیٹرل ہے۔ اب دنیا جو ہے اس کے اوپر آپ یہ کہیں کہ آ گئی ہے کہ دس ایشو ہیز ٹو بی سالوڈ، اور یہ ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، مجھے اب آگے بڑھتے ہوئے ذرا آزاد کشمیر کے معاملے پہ، کیونکہ پیپلز پارٹی وہاں پہ اس وقت ایک بڑی اسٹیک ہولڈر ہے۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، کیا پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ اے جے کے میں حکومت بنا سکے؟ اور کون ہے آپ کا نیا پرائم منسٹر اے جے کے کا، یاسین صاحب یا یعقوب صاحب؟ اور آپ کو ضرورت، نمبر آپ کے پورے ہو گئے کہ آپ کو ضرورت ہے پی ایم ایل این کی اس وقت جب کہ ملاقات بھی ہو رہی ہے پریزیڈنسی میں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کشمیر ہو، اے جے کے ہو، وہاں بہت سینٹرل جماعت ہے، اور ہمارا جیسے میں نے کہا بہت ضروری ہے کہ وہاں ایک اچھا سا سیاسی نظام بحال ہو، اور اس لیے پیپلز پارٹی بالکل اس پوزیشن میں ہے کہ حکومت بنائے، لیکن یہ اختیارات اوبویسلی ہماری قیادت کے پاس ہیں۔ انہوں نے ہر گزشتہ چند دنوں کئی میٹنگز کی ہیں، اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ بیسٹ پاسبل چوائس اس وقت اس موقع پر لے کے آئیں گے، لیکن ضرورت یہ ہے جیسے میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی وہاں پر ایک بہت اسٹرانگ وہاں لیڈرشپ ہے۔ نمبرز پورے ہو گئے ہیں الیکشنز میں، ہم بہت نمایاں نمبرز لے کے آتے ہیں ہر دفعے، اینڈ آئی ایم شیور اس دفعے مجھے یقین ہے جہاں زرداری صاحب ایکٹیو ہوں اور وہاں کامیابی نہ ہو تو یہ امیجن کرنا مشکل ہے، تو آئی ایم شیور وہاں نمبرز بھی ہوں گے اور آپ بہت جلدی خوشخبری سنیں گے۔ اور یہ آپ نے کہا کہ جہاں زرداری صاحب ایکٹیو ہوں وہاں کامیابی نہ ہو، تو اس وقت پریزیڈنسی میں ملاقات بھی جاری ہے، تو پی ایم ایل این کو ساتھ ملا لیں گے؟ حالانکہ مرکز میں، وفاق میں، پاکستان میں پیپلز پارٹی نون کے ساتھ حکومت میں بیٹھنے سے انکاری ہے، کترا رہی ہے، تو وہاں آپ چاہتے ہیں کہ نون آپ کے ساتھ بیٹھے حکومت میں؟ دیکھیں، اب یہ فیصلہ دونوں جماعتیں مل کر کریں گی۔ وہاں زمینی حقائق ہر صوبے کے الگ ہیں، اور کنسٹیٹوئنسیز بھی الگ ہیں، تو وہاں کی جماعت سے کنسلٹیشنز ہوں گی، اور میں سمجھتی ہوں کہ
यकीनन इसमें डायलॉग होगा, फिर लेट्स सी कि आगे क्या डेवलप होता है। Alright. लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त जो चेंज आना मैं समझती हूँ कि कश्मीर के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। और आई होप कि आगे पीपल्स पार्टी एक अच्छी हुकूमत बनाएगी और अवाम को, right. वहाँ के अवाम को ज़रूर डिलीवर करेगी। राइट, सो द बॉल इज इन योर कोर्ट अगेन डॉक्टर तारिक साहब, क्योंकि आप लोग आज़ाद कश्मीर के सहबाले हैं, दूल्हे तो पीपल्स पार्टी वाले हैं, आप लोग सहबाले हैं, बल्कि आपको वो सहबाला बनाने पे तुले हुए हैं। तो इस वक्त भी प्रेसिडेंसी में मुलाकात जारी, आप लोग ज्वाइन करेंगे AJK गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी? देखिए, अभी जो हालिया सारे वाक़यात हुए हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में, उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे हैं उनके अंदर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो जनरेट हुई, और वो वैसे भी जनरेट इसलिए होनी थी कि अगले साल जुलाई तक मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसकी टर्म पूरी हो जानी है। जी तो आपको पता है आखिरी साल तो वैसे भी इलेक्शन का साल कहा जाता है, अब तो साल से भी कम रह गया है। जी, तो लिहाजा उस पॉलिटिकल एक्टिविटी की जनरेशन के नतीजे में जो पार्टियां यानी इस वक्त शामिल हैं हुकूमत में, पीपल्स पार्टी है, हमारी पार्टी है, हाँ। जो फॉरवर्ड ब्लॉक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जी, उन्होंने कोई इन हाउस चेंज की बात की, जी, पीपल्स पार्टी ने उस पर लीड ली, जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी इस पे हाँ। आप ये कहें कि जरदारी साहब को हाँ। ये बात कही कि जैसे हम मुनासिब समझते हैं इस पे सर बैठ के ज्वाइन बात कर कर रहे लेते हैं आप हैं। लोग आज़ाद कश्मीर में, हुकूमत के नहीं करेंगे क्योंकि आपकी नहीं, कोई इशू नहीं है हमारे लिए। विफाक। मेरा ख्याल है कि जो हमारी ज्वाइन करने में पार्लिमानी कोई इशू पार्टी नहीं, है, लेकिन जो आपकी वहाँ की नहीं, लीडरशिप है मैं कह रहा हूँ AJK कि हमारा वहाँ पे गवर्नमेंट में रहना या ना रहना, हाँ। ये हमारे लिए इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ। लेकिन असल मैं आपको बता देता हूँ, सर इख्तलाफ है ना आपकी अब यहाँ, उसमें- इस्लामाबाद की जो है क़यादत वो आप कह रही है सुन तो ज्वाइन लेना, कर लें, मेरी बात और तो जो सुन आपकी AJK की क़यादत है वो इलेक्शन में जाना चाहती है, नहीं, इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। अपोजिशन में इलेक्शन तो ज़ाहिर है होना ही होना है, और जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है। लेकिन हमारी जो आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी है JMLN की, उनका ये फैसला है कि हम अपोजिशन में बैठे, जी, और ये कोई बुरी बात नहीं है। ठीक, ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नंबर गेम पूरे कर लेती है, जिसके वो करीब है, ठीक, तो वो हमसे ज़्यादा वोटें वहाँ पे रखती है, ठीक, उनकी स्ट्रेंथ हमसे ज़्यादा है, प्रेजेंस ज़्यादा है, हाँ। तो वो अगर वहाँ पे लेकिन पीपल्स पार्टी बनाती चाहती है कि आप government- हुकूमत में जाएं, तो आप किसके साथ जाएंगे, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ? देखिए ये सर, बड़ी आप वाज़ेह, मेरे सवाल का जवाब नहीं ये दे बड़ा रहे हैं, स्ट्रेट मैं avoid आपको कर जवाब रहे हैं। दूंगा इसको, अब मुझे आप जवाब देने नहीं दे रही, मैं आपको बड़ा स्ट्रेट जवाब दूंगा। गुजारिश ये होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, मैंने पहले भी ये बात की थी, मैं दोबारा कह देता हूँ, जो हमारी वहाँ पे पार्टियाँ हैं AJK में, जी, ज़ाहिर है वो ज़मीनी अकायद के मुताबिक फ़ैसले करती हैं, ठीक। वो फ़ैसले फिर इस्लामाबाद आते हैं, जी, और अगर हमारी पार्टी हो तो फिर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ये फैसला करते हैं, एंडोज करते हैं उस फैसले को, उधर जरदारी साहब करते हैं या बिलावल साहब करते हैं अपनी पार्टी के फैसले को। तो हमारी पार्टी ने जो फैसला वहाँ किया है वो ये किया है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, उसकी एंडोजमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने करनी है। करनी है, अब क्लियर हो गया? करनी है या कर देंगे? कर देंगे, कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे? हतमी तौर पे कर देंगे। देखिए जो आपकी ग्राउंड रियलिटी होती है ना पॉलिटिक्स की, हाँ। वो जो वहाँ बैठा होता है वो सबसे उसको बेहतर बता ज़्यादा सकता है। दुरुस्त, आपका जवाब मिल गया, आपका जवाब मिल गया। लेकिन देखते हैं कि प्रेसिडेंसी की मुलाकात के बाद क्या होता है। नफीसा शाह ने तो कह दिया कि जहां पर जरदारी साहब इन्वॉल्व हो वहां कामयाबी मिलती है, लेकिन इस सारे इंसिडेंट में एक फरीक PTI बिल्कुल खामोश है आज़ाद कश्मीर के मुद्दे के हवाले से। ऐसा क्यों है, इस पर बात करेंगे, सवाल करेंगे PTI से। बाकी पार्टी मौजूद है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, PTI कहाँ है आज़ाद कश्मीर में? बाकी पाकिस्तान की तरह एक्सेप्ट खैबर पख्तूनख्वा, क्या वहाँ से भी आप लोगों ने हार तस्लीम कर ली है? बिल्कुल खामोशी है PTI की वहाँ? नहीं, ये अजीबो गरीब ख्वाहिश है लोगों की कि PTI हार तस्लीम कर लेगी। PTI ने कभी भी हार तस्लीम नहीं की। बड़ा सिंपल सा रीज़न है, अनवारुल हक जो है PTI के टिकट पे मुंतखब हो गया है, फिर वो लोटे बन गए 20 लोगों के साथ, और उन्होंने पीपल्स पार्टी की हमायत से अपनी गवर्नमेंट बना ली। वहाँ पे हमें उनसे क्या हमदर्दी हो सकती है? हमें तो उनसे किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं है, अनवारुल हक से भी नहीं हमदर्दी है, नए आने वाले से भी कोई। फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, फिर भी आपको किसी से हमदर्दी नहीं हुई। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बनवाया जाता, बनता नहीं। अब मुझे ये बताएं कि जो आज़ाद कश्मीर में ये तमाशा जो लगा हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ ना जी, वो अब अनफॉर्चुनेटली हमारी लीडरशिप भी तो ऐसी है ना, पॉलिटिकल जो बार्गेन हो रहा है, मसला यही है, पॉलिटिकल बार्गेन हो रहा है। 8 महीने हो गए हैं, रह गए हैं इलेक्शन में, यानी प्रैक्टिकली 5 महीने के बाद जो है इलेक्शन हो जाएगा।
اس وقت کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ چودھری انوار کو ہٹانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے؟ ضرورت ابھی تک آپ کو پیپلز پارٹی یا نون نے بتایا ہے کہ جی کس وجہ سے ہم نے ہٹنا ہے، کس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ ان کو ہٹایا ہے؟ بات یہ ہے کہ اب اگر میں مثال دوں گا تو وہ بری لگے گی کسی کو بھی. کون سی مثال؟ مطلب کچرے کے ڈھیر کے 3 حصے کرتے تو تینوں میں بدبو آئے گی. گزارش یہ ہے کہ انوار الحق سے بھی بدبو آ رہی ہے، فارورڈ بلاک سے بھی بدبو آ رہی ہے. ہم اس میں کیوں حصہ بنیں گے؟ ہم تو ان کے تماشے دیکھ رہے ہیں کہ جو مریم نواز شریف نے پیپلز پارٹی کو جو دھو کے پیچھے ذلیل کیا ہے پنجاب میں، یہ پولیٹیکل بارگین ہوئی. اور ابھی بلدیاتی الیکشن پنجاب میں، بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے والے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. نہیں ہوں گے، وہ ابھی ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے. پولیٹیکل بارگین جو انہوں نے کی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آج زرداری صاحب نے وہاں پہ سارے پی ٹی آئی کے بندے توڑے ہیں نا. جو فارورڈ بلاک تھا وہ ان کے پاس چلا گیا. ظاہر ہے جو اپنے گھر کے نہیں ہیں، جو کسی کے سگے نہیں تھے، وہ کسی جگہ پہ چلے جائیں گے. تو دے آر مور لائک اے ہرڈ. تو یہ سارا ایک ریورڈ ہے نا، جہاں مرضی چلے پی جائیں. ٹی آئی کے ساتھ ہی کیوں ہے ابھی؟ نہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی ایک ٹارگٹ ہے نا. پی ٹی آئی سیاسی نشانہ ہے، ٹھیک، فیصلہ سازوں کا بھی، حکومتوں کا بھی، اور ان کے یہ جو کٹ پتلی حالیہ تاریخ میں نون لیگ بھی رہی ہے، آپ سے پہلے زیر اطاعت رہی ہے، لیکن نون لیگ نے بارگین کر لیا نا. ہمارا لیڈر نہیں کر رہا، نہ وہ اسپتال جاتا ہے، نہ گولی مانگتا ہے، نہ وہ ٹیکہ کا مانگتا ہے. وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، میں ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. ایشو یہ ہے کہ جس دن وہ جھک جائے گا، شام کو بنی گالا چلا جائے گا. تو طارق فضل صاحب نے دانا ڈالا، ہم نے نہیں چکا. انہوں نے پرسوں چوتھ ایک دانا ڈالا ہے. یہ آپ نے بڑی مزیدار بات آپ نے یاد کروا دی ہے. طارق صاحب، آپ کی اپنی پارٹی نے اس کو ڈسون کر دیا. انہوں نے کہہ دیا کہ جی ایسا ہو نہیں سکتا جب تک عدالت نہ کہے. آپ نے دانا کیوں ڈالا تھا؟ وہ ملٹیپل اس کی ریزنز تھیں، اور دانا ڈالا تھا راستہ ظاہر ہے عدالتی ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ پاورز جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے پاس بھی ہوتی ہیں ایز ایگزیکٹو ہیڈ. ہاں، لیکن بہرحال کس پاور کے تحت وہ عمران خان کو شہباز شریف یہ تو بنی گالا سے فیصلہ ہے نا، گالا؟ عدالتی فیصلہ کدھر سے آ گیا؟ یہ تو سب جیل قرار دے کے بنی گالا کو وہاں پہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں، اس نے نہیں مانگنی. لیکن بشرا بی بی کے ساتھ بھی تو ایسے ہوا تھا. تو بشرا بی بی نے عدالت میں چلے گئی تھی کہ مجھے آپ اڈیالہ میں شفٹ کریں. عمران خان درخواست دے سکتے ہیں کہ میں نہیں نکلتا اڈیالہ سے. ان کو خوراک ایسی دے گئی، ان کو ٹریٹمنٹ ویسا دیا گیا. اس کو بڑا ایک پولیٹیکل سٹنٹ بنا لیا ہے. چوہی صاحب یہ پولیٹیکل سٹنٹ نہیں تھا. بات یہ ہے کہ چونکہ آپ روز آگے ٹی وی کے اوپر رونا روتے ہیں جناب فلاں کو ملنے دیا، فلاں کو نہیں ملنے دیا، فلاں کو روک لیا، فلاں کو فلاں کر لیا، تو اس میں پھر ٹھیک ہے آپ کو وہاں شفٹ کر دیتے ہیں، بیٹھ کے ماریں گپیں ایک دوسرے کو، جفیاں ڈالیں، جو مرضی کریں. اور اس کی سیکنڈ پارٹ اس ساری گفتگو کا اور ساری کانورسیشن کا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کے لیے عمران خان سے ملاقاتیں ہونا یا نہ ہونا از نو ایشو، کیونکہ ہمارے ایشو اب اور ہیں. پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، سسٹم کو آگے لے کے جانا ہے، ملک کہاں جا رہا ہے. آپ اپنے پاکستان کے تعلقات دیکھیں، کامیابیاں دیکھیں. وہ کوئی آپ یہ کہیں کہ ہم اپنی جماعت کی اس کو کامیابی نہیں کہتے، ملک کی کامیابی کہتے ہیں. ہماری وہ تمام سکسیس سٹوریز جو پاکستان سے جڑی ہوئی ہیں آج اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور مزید اس راستے پہ چل رہے ہیں. اچھا، ایک حدیث سنا بھی دیں. نہ صرف یہاں پہ بلکہ بین الاقوامی دنیا میں بھی، نہ صرف اسلامک ورلڈ بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی ساری کی ساری پاکستان سے ہاتھ ملانا چاہتی ہے، ٹریڈ کرنا چاہتی ہے، بات کرنا چاہتی ہے. تو آپ کی پریفرنسز وہ ہونی ہے یا یہ ہونی ہے کہ عمران خان بنی گالا ہے یا عمران خان جیل میں آیا، عمران خان سے کون مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ تو یہ بات بھی اب مد نظر ہونی چاہیے. لیکن آپ باہر کے اتنے دورے کرنے کے بعد، باہر کی اتنی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد ذرا گھر کی بھی آپ خبر لے لیں، کیونکہ پی ٹی آئی پھر نکلنے لگی ہے نومبر میں، کم از کم نومبر کے مڈ میں، نومبر کے اینڈ میں اسلام آباد کی طرف. اس پہ آگے چل کے ذرا بات کریں گے. نفیسہ شاہ صاحبہ، جو سوال آپ سے ایڈوکیٹ فیصل کر رہے ہیں کہ ضرورت کیا ہے اے جے کے میں وزیر اعظم کو تبدیل کروانے کی، صرف 8 مہینے رہ گئے ہیں اور طارق صاحب نے ہنٹ دے دیا کہ جو وہاں کی مقامی لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے وہ درست ہوتی ہے، گراؤنڈ ریالٹیز ان کو پتہ ہوتی ہے، میننگ کہ نون لیگ آپ کو غالباً جوائن نہ کرے وہاں پہ اے جے کے میں حکومت میں. دیکھیں، سب سے تو میں بیرسٹر صاحب کی جو زبان ہے میں اس پہ ضرور ایک اعتراض کروں گی. یہ کوئی سیاسی زبان انہوں نے نہیں استعمال کی. مریم نواز صاحبہ نے جو بد کلامی کی ہے اس کا پیپلز پارٹی نے بھرپور جواب دیا ہے. یہ کہنا کہ کوئی کسی کو، میں وہ لفظ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن بہت افسوس ہے کہ اس قسم کے سیاسی ڈائلاگ میں انہوں نے اور یہ اظہار ان کی خود کی فرسٹریشن کا اظہار ہے اور کچھ نہیں. جہاں تک پیپلز پارٹی کا 8 ماہ ہو، 3 ماہ ہو، 1 ماہ، سم ٹائمز 1 day از آلسو ٹو مچ ٹو لیو. تو اور یہ آج کا دن نہیں ہے، کئی عرصے سے وہاں کی حکومت پرفارم نہیں کر رہی تھی. اور مجھے اس وقت، جیسے آپ نے کہا، اس وقت جب کہ ہم یوم سیاہ
منا رہے ہیں اور یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اوپر، جو یہاں حالات کافی تناؤ کا شکار تھے اور آپ سب کو پتہ ہے، ہم نے وٹنس کیا ہے، تو یہ بہت ضروری تھا کہ وہاں ایک سیاسی نظام بحال ہو، اور ایک یقیناً وہ بالکل حقیقت ہے، یہ ان کی جماعت سے نکل کر وہ بندہ آیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے سمیت کی سپورٹ کی کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں اتنا ایپل کارٹ کو ہم راک نہ کریں جو اس وقت نمائندہ لوگ ہیں ان یعنی کے کہ آپ حوالے تسلیم کریں، کر رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پہلے بھی کسی لوٹے کو ایکسیپٹ کیا جو کہ فیصل صاحب نے الزام لگایا، اور اب بھی وہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ لوٹوں کو ساتھ میں لا رہے ہیں؟ دیکھیں اب یہ ان کی اپنی کمزوریاں ہیں کہ یہ اپنے ممبرز کو نہیں سنبھال سک رہے، اور یہ کہنا کہ اب دیکھیں خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں ٹوٹ رہے، لوگ نہیں ٹوٹ رہے، ادھر اگر آپ کے ٹوٹ رہے ہیں تو وہاں زمینی حقائق ایسے ہیں کہ لوگ ٹوٹ رہے ہیں، وہاں شاید آپ کی قیادت نہیں ہے، وہاں آپ کی شاید پالیسی نہیں ہے، وہاں آپ کی اونرشپ نہیں ہے، تو اپنی پارٹی کو آپ کہیں، اور یہ یہاں نہیں ہے، یہاں بھی ہم ان کی جو سو کالڈ سٹرگل ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ان کی دراڑیں ہیں، کیوں میں یہ پوچھ سکتی ہوں، میں پوچھوں کہ خیبر پختونخوا میں کیا ضرورت پڑی ان کو، چیف منسٹر ٹھیک ٹھاک تھا، سارے ان کے آدھے سے زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ٹھاک تھا، کیوں آپ نے اس کو تبدیل کیا، کیوں آپ نے وہاں سیاسی تناؤ اس وقت جہاں افغانستان کے ساتھ ہماری تناؤ چل رہا ہے وہاں ضروری تھا کہ ایسا سی ایم لے کے آتے جو اپنے ریاست کے خلاف اس نے جو بیانیہ لے کے آیا ہے اس کے خلاف یا سینٹر کے خلاف کوئی وہ جسٹیفائیڈ ہے، بالکل یہ نہ کہیں۔ آپ کی اپنی سیاست اتنی منفی ہے کہ آپ اپنے الیکٹڈ گورنمنٹس کو ڈیمولش کرتے ہیں، بالکل درست بات، آپ اپنے جو فرنٹ رنرز ہیں، جو آپ کے فٹ سولجرز ہیں، آپ ان سے خود لڑ پڑتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کے دشمن ہیں تو آپ دوسری پارٹی کے اوپر کیوں آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ ان کی پارٹی کا فیصلہ بھی ان کی پارٹی کا کیا انوار صاحب ان کی پارٹی کی، لیکن کشمیر کو اس وقت ضرورت تھی تو بندے وہاں سے اٹھا کے سندھ ہاؤس والا ڈرامہ ہر جگہ لگانا ہے، کشمیر کی ضرورت آپ نے خرید و فروخت کرنی ہے، یو وانٹ ٹو بائی ہارسز، یاد کروا رہے ہیں یہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں انہوں کی 97 کی یہ سپیچ سن لیں جن کا فلسفہ یہ بھول چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ ہاؤس والا آپ کی سوچ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ زرداری صاحب کی ہر جگہ صرف ایک کوشش ہے کہ وہ مارکٹس آن کریں جہاں پہ گھوڑوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ جو آپ کی پارٹی کی ہسٹری ہے وہ مجھ سے نہ دہرائیں، لوٹا گردی بند کریں، لوگوں کو خریدنا بند کریں، اصولوں کی سیاست کریں، جو ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو نے ہم نے دیکھ لیے، یہ بھول چکے ہیں ان کا بیرسٹر صاحب آپ کے اصول اسی لیے ان کا یہ حال ہے۔ آپ کی 3 سال حکومت میں ہم نے دیکھ لیے کہ دیکھیں ہر قانون بیٹھ کر ہر قانون کے لیے ایک کرنل ایک سیکٹر کمانڈر آ کے اسمبلی میں، تو یہ ان کی سیاست تھی اس وقت 3 سال کی، کوئی بندہ نہیں چھوڑا تھا جن کے اوپر انہوں نے کیس نہیں کیے تھے، یہ وہی نظام ہے، یہ انہی کا نظام ہے جس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اس نظام کے خاتمے کے لیے سیاست کو بحال کریں۔ نفیس صاحبہ ایک بریک لینے دیجیے۔ یہ مہازارائی دیکھیں، سیاست میں اور مہازارائی میں فرق ہے، آپ ابھی تک مہازارائی کی سیاست کر رہے ہیں، یہ اس وقت ملک برداشت نہیں کر سکتا۔ نفیسہ شاہ صاحبہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے کیونکہ لائیو پروگرام ہے تو آپ کی اجازت سے ایک بریک لے لوں، اور آپ نے جو I have a right to ask them کہ خیبر پختونخوا میں ہماری پارٹی ہے، ہماری پارٹی کے لیڈر نے جس کو چاہا وہ سی ایم لگا دیا، ہم ورکرز لے کے آئے ہیں، کوئی خاندان کے لوگ کوئک بریک واپس آئیں گے، لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک، واپس آتے ہیں۔ افغانستان کے مدعے کے حوالے سے پاک افغان مذاکرات اس وقت جاری ہیں جو کہ افغان طالبان رجیم کے ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس وقت ڈیڈ لاک کا شکار ہے، اس پہ ذرا بات کریں گے آفٹر شارٹ کوئک بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ طارق صاحب، کیونکہ آپ کی حکومت اس وقت مذاکرات کر رہی ہے افغان طالبان رجیم کے ساتھ استنبول میں، مذاکرات کامیاب ہونے کے کتنے فیصد چانسز ہیں؟ دیکھیے جی، چانسز یہ تو نہیں مجھے پتا کہ کتنے فیصد ہیں، لیکن پاکستان اس مسئلے میں بہت کلیئر ہے، اور ہم وہاں پہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا لے کے گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ افغان طالبان اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ درست، دیٹ از دا 1 پوائنٹ ایجنڈا۔ اسی پہ ابھی فیصلہ کرنا ہے۔ حالانکہ طالبان رجیم ہے، کرم میں بھی شہید ہوئے ہیں، وہاں سے پھر دراندازی ہوئی۔ افغان طالبان رجیم نے یہی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ یہ گارنٹی کریں گے، اور جو لوگ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں، وہ اگر اس بات کو انشور کریں گے افغان طالبان رجیم کی بہاف پہ، تبھی یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ سمجھتے ہیں کامیاب ہو سکتے ہیں یہ مذاکرات؟ نہیں، بالکل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، مذاکرات کو کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے کہ صاف نیت ہو،
تو کم از کم ہم بڑی صاف نیت لے کے گئے ہیں اور مذاکرات کرنے کے لیے ہی گئے ہیں. ظاہر ہے مطلب مذاکرات اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ بات چیت کے ذریعے وہاں پہ امن قائم ہو سکے پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی. اور اگر افغانستان اس بات کو یقینی بنانے میں ناکام رہا کہ ہمارے جو علاقوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے وہ در اندازی افغانستان سے ہو رہی ہے, وہاں پہ محفوظ ٹھکانے ہیں دہشت گردوں کے, تربیت گاہیں ہیں, وہ وہاں سے بارڈر کراس کرتے ہیں, یہاں آگے وہ دھماکے کرتے ہیں ہمارے سویلینز کو, ان کی جانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, آرم فورسز کے جوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں, افسران شہید ہو رہے ہیں. تو اس سلسلے کو ہم نے روکنا تو ہے, مذاکرات سے روکے تو بہتر ہے, مذاکرات سے نہیں روکے گا تو ہم اپنے ریسورسز استعمال کریں گے جیسے اس سے پہلے ان کے ٹھکانوں کو وہاں نشانہ بنایا گیا ہے, پھر وہ دوسرا طریقہ ہے. لیکن چونکہ افغانستان گیا ہے ہمارے برادر اسلامی ممالک کے پاس, قطر کے پاس, ترکیہ کے پاس, تو مذاکرات کا دوسرا جو کامیاب ہونے کا اب گارنٹر ہیں یہ اسلامی ممالک بھی ہیں نا, کیونکہ ان کی افغان طالبان سنتے بھی ہیں, تو وہ بھی ظاہر ہے they will also put their foot down کہ بھائی بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کریں اور جو بات طے ہوگی اسے امپلیمنٹ کروائیں. تو آپ یہ کہیں کہ پاک افغان معاہدے پہ مجھے باقی پارٹیسپینٹس کے ساتھ بھی بات کرنی ہے, لیکن کوئکلی کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے اسی مدعے پہ, جس صوبے کا جو فرنٹ لائن کا شکار ہے دہشت گردی کا فرنٹ لائن فورس ہے وہاں کی صوبہ خیبر پختونخوا, وہاں کے چیف منسٹر کو آپ عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے اور وہ کر کے جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ میری کابینہ نہیں بننے دے رہے, میری ملاقات نہیں کرنے دے رہے, پالیسیز پہ مجھے آن بورڈ نہیں لے رہے, میں اب اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا نومبر کے آخر میں. لیکن اسلام آباد میں چڑھائی کریں گے تو اس کا وہ جواب ملے گا کہ وہ یاد رکھیں گے. چیف منسٹر کو دھمکی دے رہے ہیں. میں اگر چیف منسٹر اسلام آباد میں چڑھائی کرنے کی بات کر رہا ہے تو چڑھائی کا جو جواب دیا جاتا ہے وہی دیا جائے گا. احتجاج کا رائٹ سب کو ہے, لیکن آپ نے جو لفظ استعمال کیا نا کہ میں چڑھائی کروں گا, اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو اس کا جواب بھی ان کو ایسا ملے گا کہ وہ یاد رکھیں گے اور آئندہ چڑھائی کی کوشش نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے, یہاں تمام جماعتوں کو, تمام ہماری صوبے کے لوگوں کا برابر حق ہے. آپ آئیں, بیٹھیں, بات چیت کریں, احتجاج کریں, لیکن آپ یہ کریں کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے تو اسلام آباد میں کیا یہاں پہ کوئی بھیڑ بکریاں رہتی ہیں؟ یہاں پہ شہریوں کو حق نہیں ہے کہ آپ چڑھائی کر کے اس کا سارے کا سارا آپ بند کر دیں, اس کو نظام بند کریں, چوک کریں اسلام آباد کے, اس کے راستوں کو بند کریں. تو اس کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی, نہ ہی یہ کوئی پولیٹیکل موو ہے. کوئی سیاسی بندہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں اسلام آباد میں چڑھائی کروں گا. احتجاج کریں, آپ کا حق ہے, اس سے کسی نے نہیں روکا آپ کو. اس پہ فیصل صاحب ذرا جواب دیجیے گا. لیکن نفیسہ شاہ صاحبہ, پاک افغان معاہدہ, آپ کو یہ بیل منڈے چڑھتے نظر آتی ہے؟ کوئی مذاکرات کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں انفارچونیٹلی اس خطے میں 4 دہائیوں سے یہ ریجن انسٹیبل رہا ہے اور اس کا زیادہ بنیاد یہی رہی ہے کہ افغانستان میں جو جنگ رہی ہے اس میں اتنے سارے جیو پولیٹیکل فیکٹرز ہیں اور انفارچونیٹلی وہ ابھی تک ہیں. پاکستان امن کا خواہش مند ضرور ہے اور یقیناً ایک پازیٹیو اینگل سے ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ سکسیڈ ہو, کیونکہ وہ خطے کے لیے کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ پھر سے ہم اپنے آپ کو وہاں ایسے علاقے میں جا کے اور امبرائل کریں جہاں تو پھر ہم کافی ڈیسٹیبلائز ہوگا. اور اس کے لیے میں یہ بار بار کہوں گی کہ خیبر پختونخوا میں جو اس وقت نئی وزیر اعلیٰ ہیں ان کو ایک سٹیپ بیک لینا ہوگا, اور اس وقت ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کو اسٹیبلائز کریں. وہاں ہی ہمارے دشمن جو ہیں اس وقت, جو دشمن ہیں یقیناً وہ افغان طالبان کو یا ٹی ٹی پی کو استعمال کر رہے ہوں گے اس ریجن کو ڈیسٹیبلائز کریں. آیا دن پاکستان کے اوپر حملے ہیں اور اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر کوئی جوائنٹ ڈائلاگ ہو, اور پی ٹی آئی بھی سیاسی حوالے سے اپنے مسئلے کوئی جو ہے وہ وقت نہیں ہے. دیکھیے اس وقت 1600 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے اے پی کا افغانستان کے ساتھ, اور سب سے زیادہ فرنٹ لائن پہ وہ اسٹیٹ ہے. آپ ان کو نہ ان کے تحفظات سننے کو تیار ہیں, نہ ان کو اعتماد میں لینے کو تیار ہیں, اور کیا اتنے مرمانے ہے کہ کیا مرمانے ہے کہ عمران خان صاحب سے آپ سی ایم کی ملاقات کیوں نہیں ہونے دیتے عدالتی احکامات کے باوجود. دیکھیں اس وقت ہماری انٹرنل سچویشن بہت اچھی نہیں ہے. ملاقات نہیں ہوگی تو صوبہ نہیں چلے گا, نہیں چلتا نا, نہیں چلتا کیونکہ آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں. میں بالکل انڈورس کر رہا ہوں, اور آپ ملاقاتیں نہ کرا کے آپ پولیٹیکل کیوس میں اضافہ کریں جو آپ کے حق میں نہیں ہے. یہ جو اپوزیشن کو سپیس دینی ہوتی ہے وہ ڈیو سپیس دینی ہوتی ہے حکومت نے. اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر ملک میں پالیٹکس نہیں ہے, اکانومی شیمبلز میں ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کے پاس, ٹیررزم وہاں پہ پیک پہ ہے, فوجی جوان اور افسران, پولیس افسران اور جوان, عام لوگ, ایف سی, یہ سارے شہید ہو رہے ہیں. آپ ان کے وزیر اعلیٰ کو صرف
اس بنیاد پہ کہ عمران خان کے نامنی ہیں آپ ان کو روزانہ ملاقات ٹیک نہیں ڈاؤن کر کرتے ہیں اور رہے انہوں نے کبھی چڑھائی کی بات نہیں کی. احتجاج ہمارا حق ہے, جب آپ ہماری بات نہیں سنیں گے, عدالت کی بات نہیں مانیں گے تو پھر آپ مجھے لیکن بتائیے جس کہ ہمارے انداز میں دیوار کے سہیل ساتھ آفریدی نے آج کرک جلسے میں بات کی ہے وہ انداز اور لب و لہجہ بھی دیکھیے یاد تو ان رکھیے کے گا. خلاف جس قسم کا لب و لہجہ استعمال اسلام آباد سے ہوا, کس نے کیا؟ آپ کے وفاقی استعمال وزراء نہیں نے ہوا. کہا جی ہم 20 بندے توڑیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم نہیں ہونے دیں گے. پھر ان کے حلب پہ کیا آپ نے کیا؟ سو یو نو اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف ان کے اوپر چڑھائی کر دیں کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں, ان کو آپ نے اسپیس نہیں دینی. وفاق نے ایسا کوئی بھی راستہ نہیں اپنایا کہ ہم اس کے الیکشن کو نہیں, روکیں. آپ سے ہوا نہیں بھائی, آپ نے کوئی سوال ہی پیدا نہیں چھوڑی نہیں جگہ. ہوتا. اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ ٹھان لے بہت کچھ ہو سکتا ہے, ہم نے یہ کیا ہی نہیں. نہیں تو پھر آپ کے وزراء کیوں یہاں پہ اپنا ڈونگلے میں پروگرام کے آخر میں بڑے زبردست سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں لیکن بالکل پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. سی ایم کے پی کا عمران خان سے ملاقات کا پاکستان افغانستان کانفلکٹ کا کوئی تعلق بہت گہرا تعلق تو ہے, ملاقات کیوں نہیں ہونے دیتے؟ بہت گہرا تعلق ہے, بہت گہرا تعلق ہے, اور آپ سے دفاع نہیں ہوگا. ہم کریں گے. ہم آپ سے نہ خنجر اٹھے گی نہ تلوار چلے گی, یہ بازو میرے آزمائے ہو. بہت شکریہ ایڈوکیٹ فیصل چودھری اٹھائے گا اس نے اٹھا کے کیا کرنے ہوتا. نفیسہ شاہ صاحبہ بہت شکریہ. پروگرام کا ریپ اپ کرنا ہے. دیٹس اے ریپ. I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.